आज जो हमारा लेक्चर है वो सिस्टम एनालिसिस है और फिर उसको एनालाइज करने के बाद क्या करना है, उसका डिज़ाइन बनाना है। तो सिस्टम एनालिसिस में हमारे पास पहले सिस्टम को हमने जानना होता है। सिस्टम हमारे पास क्या होता है, वो प्रॉब्लम होता है और जो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो एक्चुअली उसी को हम सिस्टम कहते हैं। उसमें प्रॉब्लम भी आता है और उसमें जिस ऑर्गेनाइजेशन में उस एप्लीकेशन ने या सॉफ्टवेयर ने ऑपरेट होना है कि आप जिस कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, तो अगर कोई वेबसाइट है उसके लिए तो अब पहले सिस्टम को देखना है कि सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले है हमारे पास क्या जाता है, प्रॉब्लम आइडेंटिटी। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम में आप कहते थे मैंने उनके लिए वेबसाइट बनाना है, तो पहले उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। फिर उस वेबसाइट ने किस अगर किसी कंपनी में उसने ऑपरेट होना है, उसने मतलब है कि ऑपरेशनल उसमें काम करना है, एंड यूजर कौन है, उसके स्टेक होल्डर्स कौन है, किन लोगों ने उसमें इन्वॉल्व होना है, ये सब जानना होता है। तो पहले सिस्टम है कि सिस्टम को हमने फिर सिस्टम को एनालाइज करना है। तो जो बातें मिलती फिर उसी प्रॉब्लम को आपने क्या करना है, तो उस सिस्टम से रिलेटेड आपने डेटा इकट्ठा कर दिया कि कौन से लोग इसमें आपका पास में 500 डेटा इकट्ठा कर दिया और उसमें इम्पोर्टेंट 200 डेटा है। तो आप क्या करते हैं, सिस्टम एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो या सिस्टम एलिसिटेशन हम कहते हैं, तो उसमें फिर हम उन ये सब सिस्टम और सिस्टम एनालिसिस ये सारा हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में उसमें आ जाते हैं। जैसे हम सब कुछ आइडेंटिफाई भी करते हैं, स्कोप भी मालूम करते हैं, डेटा भी इकट्ठा करते हैं, रॉ डेटा। जब रॉ डेटा इकट्ठा कर लेते हैं उन पर डेटा माइनिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, तो वो डेटा हमारे पास रह जाता है। जो आपकी जो प्रोडक्ट आप इसमें बना रहे हैं, इस SDLC से गुजार रहे हैं, सिर्फ उस प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने सिस्टम आइडेंटिफाई कर दिया, फिर उसको एनालाइज भी कर दिया, वही डेटा निकाल दिया। अब उस थर्ड फेज में आपने क्या करना है, उसको डिज़ाइन में भेजना है। जो हमारा कोर्स डिज़ाइन में हमारा कोर्स क्या है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, वो सब कुछ इसमें है। कि सब इसमें आप सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन भी बनाते हैं और सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर भी बनाते हैं। डिज़ाइन वाली वही बात है कि हम बैक एंड प्रोग्रामिंग जो UML डायग्राम्स के थ्रू बैक एंड सब कुछ बना लेते हैं, क्लासेस हो, एट्रीब्यूट्स हो, मेंबर फंक्शन, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में जाते हैं। और जो उसका फ्रंट एंड जो जिसमें इंफॉर्मेशन कम होती है, तो उसका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हमारा पास आ जाता है। लाइट ऑफ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो डिज़ाइन आ जाता है। तो डिज़ाइन पहले सिस्टम को हमने आइडेंटिफाई करिए, प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम में कौन से एनवायरनमेंट में ऑपरेट होना है, तो भी हमने आइडेंटिफाई कर दिया। तो अब उसके बाद हमने उसको कहाँ पे डिज़ाइन में भेज दिया। तो फिर डिज़ाइन में तो आपको पता है कि मुख्तलिफ के उसके वर्जन निकलते हैं। इंटिटी रिलेशनशिप डेटा को इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में ड्रा करते हैं, या डायग्राम में सीक्वेंशियल में मुख्तलिफ तरीके हमारे पास होते हैं। तो फिर आप हम उसको देखते हैं। तो पहले इन्होंने डिफाइन किया है कि हमारे पास सिस्टम है क्या। सिस्टम हमारे पास क्या है, सिस्टम डिटेल्ड मेथड्स है, प्रोसीजर्स है और रूटीन्स जो फॉर्मुलेट करते हैं एक प्रॉब्लम को, कि एक्टिविटीज को, कि एक प्रॉब्लम में हमारे पास किस लिए हम ये बना के एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है, हाँ, तो हमारे पास वो सिस्टम क्या कहते, वो पूरा सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना। प्रोसीजर मेथड या हमारे पास क्या है, मॉड्यूल है, कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस हैं, तो वो पूरा सिस्टम, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो हमारे पास सिस्टम बन जाता है। चलो अब सिस्टम को क्या करना है, सिस्टम को एनालाइज करना है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो पहले सिस्टम आ जाता है, फिर उसको आपने एनालाइज भी करना होता है कि इसमें कौन सा डेटा मुझे चाहिए, कौन सा डेटा मुझे नहीं चाहिए। मुख्तलिफ डेटा माइनिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। जब वो भी हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपने इस सिस्टम को आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना, वो रिक्वायरमेंट में आते हैं। फिर उसके बाद डिज़ाइन पे हम चले जाते हैं। ठीक, ये तो सिस्टम की डिफिनीशन हमारे पास हो जाती है। अब सिस्टम एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि सिस्टम को आप कंपोनेंट पीसेस में डिकम्पोज कर लेते हैं पीसेस में। तो वो हम इस वजह से करते हैं कि प्रॉब्लम को जब आप छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं, तो उनको समझना भी आसान होता है, उनको सॉल्व करना भी आसान होता है, उनके लिए सोल्यूशन ढूंढना हमारे लिए आसान होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, सिस्टम एनालिसिस में सर्वे करते हैं, एनालाइज करते हैं। आप कहते हैं कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बनाना है, LMS टाइप का,
تو کیا اب وہاں جگہ سروے آرگنائزیشن کا سروے کرتے ہیں، وہاں لوگ دیکھتے ہیں، وہاں ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ مختلف، آپ سب کچھ اپنے ڈیٹا اکٹھا کر دیں، پھر اس کے بعد پلاننگ کرتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طرح ڈیولپ کرنا ہے، بیک اینڈ کتنے ماڈیولس بنتے ہیں، فرنٹ اینڈ پہ کس طرح بنتے ہیں، ڈیٹا بیس میں کتنے ٹیبلس مجھے بنانے پڑیں گے، یہ ساری چیزیں پلاننگ کرنے کی. جب پلاننگ کرتے ہیں پھر آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور انالیسس کرتے ہیں. تو یہ اسٹڈی سے مراد یہ ہے کہ اسی طرح کے پرابلم لوگوں نے سالو کیے ہوں گے، انہیں ایگزسٹنگ سولوشنس کو نکال کے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان سے اپنے سولوشن جو چیز آپ کو ملتی ہے آپ لے لیتے ہیں، اور جو تھوڑے بہت خود کرنے پڑتے پھر آپ اس کے ساتھ وہ ماڈیولس ایڈ کر لیتے ہیں، اسٹڈی کر لی دوبارہ اینالائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سسٹم ڈیزائن کی ڈیفینیشن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ سسٹم ڈیزائن کی ڈیفینیشن کیا ہے. سسٹم ڈیزائن کی ڈیفینیشن سافٹ ویئر ڈیزائن اور آرکیٹیکچر جو ہمارا کورس ہے وہی ڈیفینیشن ہے کہ آپ پھر کیا کرتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیزائن بھی بنا لیتے ہیں اور سافٹ ویئر آرکیٹیکچر بھی. سافٹ ویئر ڈیزائن میں آپ بیک اینڈ پروگرام میں بیک اینڈ میں جو چیز آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو کون سی لینگویج میں، تو ان کو کلاسز کی شکل میں یومن ڈائیگرام میں ڈرا کر لیتے ہیں اور فرنٹ اینڈ کو بھی آپ ڈیزائن کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا ڈیفائن کیا ہے، انہوں نے جنرل ڈیفینیشن کی ہے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ سسٹم ڈیزائن جو ہمارا کورس ہے سافٹ ویئر ڈیزائن پلس سافٹ ویئر آرکیٹیکچر، سافٹ ویئر ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر. اور ان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ پروسیس ڈیفائن آرکیٹیکچر کمپوننٹ ماڈیول انٹرفیسز ڈیٹا سسٹم کے سسٹم ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اس کا آپ کا آرکیٹیکچر ڈرا کرنا پڑتا ہے. جو فرنٹ اینڈ ہوتا ہے جو سلائڈ آپ کو نظر آتا ہے، انفارمیشن ہائڈ رہتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، اس کے کمپوننٹ اس کے ماڈیولس بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں کتنے ماڈیولس بنتے ہیں ایک سسٹم کے. جو یہ ایگزامپل ہم بار بار دے رہے ہیں وسیم یونیورسٹی اسلام آباد پشاور، اب یہ ماڈیولس بنا رہے ہیں نا. تو ڈیزائن میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہ کمپوننٹ ماڈیول کے اس کے انٹرفیسز کا. انٹرفیسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے تھرو یوزر اس پروڈکٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہو. ایک سی آئی میں آپ نے پڑھا ہوگا یا ابھی پڑھ رہے ہوں گے ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن پڑھ رہے ہیں. ایک سی آئی میں ہم کیا کرتے ہیں، مشین کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، اس کو انٹرفیسز کہتے ہیں. گرافیکل یوزر کو اس سے انٹرفیس کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور ڈیٹا آپ ان پٹ کس طرح کرتے ہیں، آپ آؤٹ پٹ کس طرح. تو یہ مطلب کہ سسٹم ڈیزائن میں ساری چیزیں پتہ چلتے ہیں. تو اسٹیپ کیا ہے سسٹم ڈیزائن ہمارا جو سافٹ ویئر ڈیزائن آرکیٹیکچر کورس ہے یہ پورا سسٹم ڈیزائن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ ڈیٹا کو آپ ویژولی ڈرا کرتے ہیں مختلف امیجز میں، مختلف اسٹینڈرڈ ڈائیگرامز میں، ای آر ڈیز میں، یوز کیس ڈائیگرام میں، سیکوینشل ڈائیگرام میں، کہ وہ ویژولی زیادہ پرنسپل کلیئر نظر آ جائے اور سمجھنے میں اس کو آسانی ہو. ٹھیک ہے نا. کہ ایس ڈی ایل سی کے جتنے بھی فیز ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو آپ کو ویژولی ڈرا کرتے ہیں. تو موسٹلی کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں، سمپل ریکوائرمنٹ گیدرنگ میں جو کام ہم نے کی ہوگی اسی کی ڈیزائن بناتے ہیں. باقی تو امپلیمنٹیشن کیونکہ ہم کہتے ہیں پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہو، اس کو ہم آسانیاں دینے کے لیے سب کچھ کام کرتے ہیں. اب ضرورت کیا ہے سسٹم انالیسس اور ڈیزائن کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ ڈیٹا آپ کے پاس بہت زیادہ را ڈیٹا آیا ہے اور آپ را ڈیٹا کو امپلیمنٹ کریں گے تو جو سسٹم آپ بنا رہے ہیں وہ انفیشینٹ ہوگا. تو را ڈیٹا کو جب آپ بہت زیادہ اٹھائیں گے تو آپ اس پہ چیک لگائیں گے، اس پہ فلٹر لگائیں گے کہ یہ ڈیٹا مجھے چاہیے یہ نہیں چاہیے. جو چاہیے اسی کو اٹھا کے اس کو فلٹر کر دیا مختلف ڈیٹرمنٹ ٹیکنیک، پھر ان کو ڈیزائن کر دیا. تو یہ اس کا آنسر ہو کہ سسٹم انالیسس کی سسٹم انالیسس کی ہمیں کیا ضرورت ہے، پھر اس کے بعد ڈیزائن بنا دیں. سمجھ آ گئی نا. یہ اس وجہ سے کہ آپ نے پہ چیک لگانا ہے کہ ڈیٹا مجھے چاہیے ڈیٹا مجھے. اگر ارریلیونٹ ڈیٹا کو بھی آپ امپلیمنٹ ان کے لیے آپ ڈیٹا بیس پہ ٹیبل بنا دیں اور سسٹم میں شامل کر دیں تو کیا وہ انفیشینٹ سسٹم آپ بنا رہے ہیں. سمجھ آ گیا. جو ضرورت والی چیز اس کو اٹھاؤ، جو غیر ضروری ہے اس کو. تو سسٹم انالیسس کی ضرورت ہمیں کس وجہ سے پڑتی ہے. تو پھر جو آپ ڈیزائن بنائیں گے وہ ایک ایفیشینٹ اینڈ ریلائبل والا ڈیزائن ہوگا. اس کا تو سمپل یہ آنسر ہے. انہوں نے کچھ طریقوں سے بتایا مگر ہم نے جو ڈسکس وہ وہی رول آف دا سسٹم انالیسٹ کا جو رول ہے وہ اتنا کی رول ہوتا ہے کہ سسٹم انالیسٹ کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ ہر ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں، ہر ایک مائکروسافٹ
کی جو مائکروسافٹ جو کمپنی ہے جہاں IBM کا دیکھیں جہاں بھی وہاں سسٹم انالسٹ لازماً اور ضرور ہوگا کہ اب جو بھی پرابلم اٹھاتے اب جو پروجیکٹ بلڈنگ میں جیتے ہیں جو پروجیکٹ اٹھاتے ہیں تو ان پروجیکٹ کو سمجھنے کے لیے کوئی ایکسپرٹس بھی ہونے چاہیے نا. تو وہ ایکسپرٹ کون ہوتا ہے؟ تو وہ ایکسپرٹ سسٹم کا ایکسپرٹ ہوتا ہے کہ اس کو سسٹم کے بارے میں پوری انفارمیشن ہوتی ہے کہ اس سسٹم کے لیے کون سا ڈیٹا چاہیے, اس کے لیے بیک اینڈ میں کس طرح اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اس کو کس طرح اس کا پھر ڈیزائن بنانا چاہیے. تو وہ ایکسپرٹ بندہ ہوتا ہے. باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان پر امپلیمنٹیشن اور یہ ڈیزائن بنانے والے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ٹیسٹنگ والا ہوتا ہے, ایک ٹیم لیڈر ہوتا ہے, ایک آنر ہوتا ہے. وہ ان چیزوں پہ ڈسکشن کرتے ہیں, ان ڈیٹا پہ ڈسکشن کرتے ہیں جو ہمیں سسٹم انالسٹ نے دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا مقام ہے کہ آپ نے کیا کرتا محاذ پہ لڑنا ہوتا ہے. محاذ پہ لڑنا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے پروجیکٹ تو ہم نے بلڈ کر دی, اب آپ کو پروجیکٹ میں نے ایک دے دیا, آپ اس کو انالائز کر دیں, اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, تو یہ پروڈکٹ بنا ہے, بے شک اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے یا فار ایگزامپل اس کی مثال ہے کہ آپ کے ہوم مینٹیننس سسٹم بنانا چاہتے ہو, ایک طرح ویب سائٹ بنانا چاہو گھر میں مینٹیننس کے لیے جو ایکٹیویٹی بھی ہو ان کی ساری ڈیٹیل اس میں پلمبر سے لے کے پینٹر سے الیکٹریشین سے ساری کی انفارمیشن اس ویب سائٹ پہ ہوگی. ان کی ساری ڈیٹیل ڈیٹا بیس میں آپ کے اپنے سارا ڈیٹیل ڈالا ہوگا. پوری پشاور کے لیے بھی بنا سکتے ہیں, لوکل حیات آباد گل بہار کے لیے بھی بنا سکتے ہیں. تو سسٹم انالسٹ کا کام کیا ہے, آپ نے کہا کہ میں نے ہوم مینٹیننس سسٹم بنانا ہے, میں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو لہٰذا آپ اس گھر میں جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں, جو چیزیں خراب ہوتی ہیں ان کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیٹا بھی آپ نے اکٹھا کرنا ہے, اور جو ان کو پھر آپ نے فلٹر بھی کرنا ہے. مجھے بس بنی بنائی چیزیں, تو یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ سسٹم انالسٹ کا. اس نے ڈومین کو سمجھنا ہوتا ہے, پرابلم کو سمجھنا ہوتا ہے, پھر ڈیٹا بھی اکٹھا کرنا ہوتا ہے, پھر اس نے اس کو فلٹر بھی کرنا ہوتا ہے. ڈیٹا فلٹر ہو جاتا ہے, اس نے پھر آپ کو اس طرح پلیٹ میں دینا ہوتا ہے کہ جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ یہ میں نے اپنا کام کر دیا, ابھی آپ اس کا بے شک ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں, آپ ڈائریکٹ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو سسٹم انالسٹ کا یہ کام ہمارے پاس ہوتا ہے. آپ نے دیکھ مختلف جگہوں پہ جو آرگنائزیشن میں پوسٹ جاب 17-18 پوسٹ آتی ہیں, یہ بھی PS 17 ہے, ہمیں سسٹم انالسٹ چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو وہ IT ریلیٹڈ موسٹلی وہ IT پروفیشن ہونا چاہیے کہ وہ سسٹم کو اگر مختلف کنٹریکٹس لوگ پروجیکٹس کرتے ہیں, یہ سول انجینئرنگ کا اپنا سسٹم انالسٹ ہوتا ہے کہ وہ جو فار ایگزامپل ایک سڑک بن رہا ہے یا 50 کلومیٹر سڑک یا موٹر وے بن رہی ہے, اس میں کتنے بریجز آتے ہیں, یہ 2 وے ہے 1 وے ہے, کتنی ٹریفک اس پہ ہوتی ہے, بڑی گاڑیاں آتی ہیں چھوٹی گاڑیاں نہیں آتی. تو وہ سول انجینئر ان کے لیے کیا ہوگا, وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے BS سول انجینئرنگ کی ہوگی اور آپ کا سسٹم انالسٹ کی ایکسپیرینس ہے یا نہیں. تو ان کا اپنا سسٹم انالسٹ ہوتا ہے, سافٹ ویئر IT کا اپنا ہوتا ہے, ہر ایک فیلڈ میں فارمیسی کا اپنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنے پرابلم ڈومین میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو سافٹ ویئر کا اپنا ہے, تو موسٹلی ہم سسٹم انالسٹ پتا ہے کہ ہماری سافٹ ویئر انجینئرنگ طرف چلے جاتے ہیں, مگر یہ براڈ ورڈ ہے. ہر ایک فیلڈ میں ایک انالسٹ ہوتا ہے, وہ چیز کو کا تجزیہ کرتا ہے اور اس سے ایکچوئل انفارمیشن نکالتا ہے. تو یہ کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس سسٹم انالسٹ. انہوں نے کچھ 3-4 اس میں ڈیفائن کیا کہ بزنس کے لیے امپورٹنٹ ہے, پرابلم سالو کرتا ہے, انفارمیشن سسٹم میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے ہے, مطلب کہ انالسٹ چینج ایجنٹ کو آئیڈینٹیفائی دا آرگنائزیشن امپرومنٹ, آرگنائزیشن میں جو چینجز آ رہے ہیں اس کے انہوں نے مگر جو میں نے سمرائز ورژن میں ایکچوئل اس کا کام یہ ہوتا ہے. کوالٹی آف دا سسٹم میں وہی بات ہے جو ہم نے بھی کی نا, اس میں بالکل 4 پوائنٹس بتایا کہ ایک پرابلم سالور ہوتا ہے. پرابلم آپ جو پروجیکٹ فریلانسر پہلے رکھتے ہیں یا سافٹ ہاؤس میں پروجیکٹ سالو ہوتے ہیں, تو وہ تو ایک پرابلم ہوتا ہے نا. اب اس پرابلم کو سے ریلیٹ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کو اسکوپ بیان کرنا, اس کے ڈومین کی باؤنڈریز ڈیفائن کرنا, اس کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنا, پھر اس ڈیٹا کو فلٹر کرنا, ڈیٹا کا بیان ٹیکنیکس وغیرہ کے تھرو, تو وہ پرابلم سالور ہے. پھر جب وہ سب کچھ کر لیتا ہے نا, تو پھر وہ کمیونیکیشن کے تھرو آپ کو بریف کرتا ہے کہ یہ میں نے سب کچھ اکٹھا کر دیا, اس پرابلم کے اس طرح 5-10 سولوشن پاسبل ہے, اس کو آپ اس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں. آپ اس کے لیے میں نے جو سروے کی سسٹم انالسٹ آپ کو کمیونیکیٹ کرے گا, جو کمیونیکیٹر بھی ہوتا ہے,
اچھی طریقے سے آپ کو پرابلم سمجھانا، اس کے سولوشن ڈھونڈ کے دینا، اس طرح کے سالو. تو وہ کمیونیکیٹر بھی اس کے اسٹرانگ پرسن اور پروفیشنل ایتھکس بھی ہوتے ہیں. اس پروفیشنل مطلب اخلاقیات کے بارے میں کہ پروفیشنلی وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر سراؤنڈنگ میں جو بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس کی پرسنالٹی پہ افیکٹ نہیں ہوتی، اور صرف اس کا فوکس اپنے پرابلم سولوشن پہ ہوتا ہے. جو بھی اس کو لوگ برا بلا کہیں اس کا اس کے ساتھ سروکار نہیں ہوگا. وہ اتنا اسٹرانگ اس کا وہ ہونا چاہیے کہ پروفیشنلی بھی اور پرسنلی وہ اسٹرانگ ہو، صرف اپنے پرابلم پہ فوکس ہوگا انٹل اینڈ وہ سولوشن ڈھونڈ کے دے. سیلف ڈسپلن اور سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے. تو مجھے یہ دونوں اخلاقیات کے بارے میں 2 پوائنٹس ہیں. جو اس کا کام ہے پرابلم سالو اور کمیونیکیٹر، یہ 2 پوائنٹس بھی لازمن ہیں. ان 2 پوائنٹس کے بغیر کیونکہ وہ درمیان میں اسٹک بھی ہوگا، کبھی کبھار 1 گھنٹے کے بعد وہ 3 گھنٹے بھی لے سکتا ہے. لوگ اس کے اوپر پتھر بھی کہیں گے کہ ہاں مطلب کہ آپ نے یہ کر دیا، اس کو کرٹکس پہ ہوگی، مگر اس میں جو یہ 2 کوالٹیز ہوں گی نا، ان 2 کوالٹیز کے بیسس پہ وہ کرٹکس کو برداشت پازیٹیو لے گا اور اس کے لیے سولوشن ڈھونڈے گا. سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ کوالٹی سمجھ آ گئی ہے سسٹم اینالسٹ. اب یہ نمبر کے سسٹم اینالسٹ ریکمینڈ ڈیزائن اینڈ مینٹین. سسٹم اینالسٹ نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پرابلم سسٹم اینالسٹ نے یہ ایک پیرامڈ 4 لیئر میں بتا دی کہ اگر آپ ایک پرابلم کو سالو کر رہے، کوئی ویب سائٹ بنا رہا ہے، کوئی اینڈرائڈ اپلیکیشن، کوئی گیم کسی آرگنائزیشن کے لیے اگر آپ کہتے ہیں، تو اس کہ ایک ایلیمنٹس کسی یونیورسٹی کے لیے اگر بنا رہے ہیں تو اس نے یہ سولوشن ڈھونڈ کے دے دیا کہ 4 لیول کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو استعمال کریں گے. تو ان لوگوں کو پہلے سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ 4 لیول کے لوگ ہیں، تو ان کے لیے اس سسٹم میں کچھ وہ بنانا ماڈیولس بنانے ہوں گے کہ ایگزیکٹو فیکلٹی ماڈیول بنا دو، اسٹوڈنٹس ماڈیول بنا دو، ایگزیکٹو لوگوں کا اپنا ماڈیول بنا دو، جو ایڈمنسٹریشن اس کا اپنا ماڈیول. تو انہوں نے کیا کر دیا کہ یہ والا پورشن ہے یہ ٹاپ لیول ایگزیکٹو لوگوں کو اس نے اسائن کر دیا. چانسلر ہو، وی سی وغیرہ کا درمیان میں کچھ ایکسپرٹس، ڈیسیژن سپورٹ سسٹم، انفارمیشن جو ایڈمنسٹریشن جو کنٹرولر وغیرہ ہے یونیورسٹی وغیرہ میں ڈالتے ہیں ان کو یہاں پہ ڈال دیا. اور جو اس سسٹم کے ایکسپرٹس بھی ہیں جو اس کو مینٹین بھی کر سکتے ہیں، اگر اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے ایل ایم ایس وغیرہ میں، دیکھیے یہاں پہ منصور اور ڈاکٹر فالن کو ہم نے ڈالا کہ ہمارے ایل ایم ایس میں مسئلے آ رہے تھے کووڈ-19 کے دوران، یہ ہمیں سولوشن ڈھونڈ کے دے رہے تھے. تو اس نے کہا سسٹم اینالسٹ ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس پیرامیٹر میں وہ اس کو ہائر لیول کہتے ہیں، اس کو اسٹریٹجک لیول لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجیز بناتے ہیں، پالیسیز بناتے ہیں اس آرگنائزیشن کے لیے. تو اس سافٹ ویئر میں، اس ویب سائٹ میں، اس ایل ایم ایس میں ان کا اپنا ایک پورشن ہونا چاہیے، ان کا اپنا پورشن ہے. کچھ نالج لیول لوگ ہیں جو نالج ورک سسٹم کے آفس آٹومیشن سسٹم جو لیب میں انوالوڈ ہے، لیب کی ریپیئرنگ وغیرہ کرتے ہیں. کچھ ٹیچرس ہیں، امپلائیز ہیں، فیکلٹیز ہیں، ان کا بھی اپنا رول ہوتا ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے، سسٹم کو 4 پارٹ میں ڈیوائڈ کر کے ہمیں بتا رہا ہے سسٹم اینالسٹ. اور کچھ ہے آپریشنل لیول جو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کا کام ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ ہے کہ سیلری ٹرانسفر کرنا، سیلری نکالنا، امپلائز کو دینا. تو یہ کا بھی ایک پارٹ ہے. تو اس نے کہا کہ یہ 4 پارٹ آپ کو دنیا کا جو بھی سافٹ ویئر آپ بنا رہے ہیں اس کو آپ ان 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. بے شک کوئی ایل ایم ایس ٹائپ ویب سائٹ ہو یونیورسٹی کے لیے یا کسی سافٹ ویئر ہاؤس کے لیے آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں، ان کو بھی ان 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. کوئی اینڈرائڈ اپلیکیشن بنا رہے ہیں، ان کو بھی ان 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر ڈیوائڈ اس طرح ہوگا جس طرح ہمارے پاس ایس ڈی ایل سی ہوتا ہے نا، تو وہی ریکوائرمنٹ، ڈیزائن، امپلیمنٹیشن، ٹیسٹنگ، ڈاکومنٹیشن کے فیز ہوتے ہیں، مگر مختلف جگہوں پہ یہ نام چینج ہوتے رہتے ہیں. کبھی ریکوائرمنٹ کو کوئی اور نام دے دیا، ڈیزائن کو ماڈلنگ کا نام دے دیا، مختلف صرف نام ہو رہی چینج، باقی جو ایکٹیویٹی ہے وہ سیم ہوتی ہے، مگر افراد اور ان کی جگہ بدلتی رہتی ہے. تو یہ سسٹم اینالسٹ بھی بتا رہا ہے کہ ایک اسٹریٹجک لیول ہوتا ہے جو پالیسیز بناتا ہے، اور ایک آرگنائزیشن کے لیے، ڈاکٹر ہاؤس کے لیے، یونیورسٹی کے لیے. کچھ ہائر لیول ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں جن کے پاس ڈیسیژن لینے کا اختیار ہوتا ہے، ڈیلز، ایچ او ڈیز وغیرہ کو جو یا سسٹم کو ٹربل شوٹ کرتے ہیں. کچھ نالج ورک سسٹم ہوتے ہیں جن کے پاس نالج ہوتا ہے، وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور کچھ نیچے ٹرانزیکشن والے لوگ ہوتے ہیں. اب ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہے ہیں. آپریشنل لیول ہمارے پاس کون ہے؟ آپریشنل لیول ہمارے پاس ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم والے لوگ ہوتے ہیں.
ان میں بتا کہ باؤنڈری اسپیننگ پرائمری سورس راشن انفارمیشن اور مین سورس ہے. تو جس طرح میں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ٹرانزیکشن والے اکاؤنٹس والے لوگ ہوتے ہیں. ایکچولی یہ کیا کرتے ہیں, ٹرانزیکشن والے کام کرتے ہیں, یہاں سے ٹرانزیکشن وہاں بھیجو, وہاں سے یہاں ان آؤٹ والے. تو انہوں نے بتایا کہ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا فار روٹین بزنس, تو بہت زیادہ ڈیٹا یہ ٹرانزیکشن کے تھرو بیچتے ہیں, وہاں سے یہاں آتا ہے. مطلب کہ اس میں تو ہزاروں افراد ہوتے ہیں نا, تو ان کا ڈیٹا مینٹین کرنا, ان ڈیٹا سے ریلیٹڈ ٹرانزیکشن کرنا, پھر ان کی رپورٹ جنریٹ کرنا, رپورٹ پر آگے فارورڈ کرنا, یہ کام ہوتا ہے. انہوں نے کہ ان میں باؤنڈری اسپیننگ میں باؤنڈریز کو متعین, باؤنڈریز کا تعین کرنے کے لیے انہوں نے کیا کرنا چاہیے, ڈیٹیکشن آف انفارمیشن کے ڈیٹیکشن آف انفارمیشن سے ریلیٹڈ یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ ان کی باؤنڈریز کیا ہے, ان کی باؤنڈریز کیا ہے, ان کی باؤنڈریز کیا ہے. ان باؤنڈری کے بیسس پہ پھر یہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں. چھوٹی اس کی باؤنڈری یہ ہے, یہ ہائی لیول ہے, تو اس کی یہ سیل ہونے چاہیے, بی سی کی یہ ہونی چاہیے, فیکلٹی کی یہ, کلاس 4 کی یہ, اس طرح کے. فار ایگزامپل تو ایک ٹرانزیکشن, تو یہ اسٹوڈنٹس نے اتنے فیس جمع کر دی, اتنا ان ڈیٹا آ گیا, اتنا اب ان کو آگے فارورڈ کرنا, گورنمنٹ کتنے ٹیکس, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر پرائمری سورسز آف انفارمیشن یہ ہے کہ پہلے اس کا کام ہے انفارمیشن کو ڈیٹیکٹ کرنا کہ اکاؤنٹ میں اتنی ٹرانزیکشن ہو گئی ہے, یہ کہاں سے آئی ہے, اسلام آباد کیمپس سے آئی ہے, پشاور سے آئی ہے, کون سے سیمسٹر والے آئے ہیں, کون سے ڈپارٹمنٹ والوں نے کیے. پھر اس کے بعد وہ انفارمیشن انوائرمنٹ پریزنٹنگ دا کمپنی ان اے فیوریبل لائٹ, تو وہ انفارمیشن پھر آگے بھیج دی جاتی ہے اور اس پہ سروے ہوتی ہے. فرسٹ سیمسٹر میں اتنے لوگوں نے ایڈمیشن کی ہے اتنے ڈپارٹمنٹس میں, تو ان بیسس پہ اتنی زیادہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی, ان بیسس پہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ ان ہوئے ہیں کسی یونیورسٹی کے وجہ سے. پھر وہ یونیورسٹی کے بارے میں پر وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ یہ ڈکلائن میں جا رہے ہیں یا اوپر جا رہے ہیں. کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں بھی ہمیں اس طرح ہوتے ہیں, اتنے پروجیکٹس ہم نے لیے ہیں, ہمیں اتنے ٹرانزیکشن ہوئے. اگر زیادہ پروجیکٹس بڈ کی ہے اور وہ لی اور کمپلیٹ بھی کی ہیں, پھر پے پال کے تھرو سافٹ ویئر ہاؤس کو پیسے بھی زیادہ آئے ہیں, پھر ہم کے ہاں کمپنی خسارے میں اوپر جا رہی ہے. کچھ وغیرہ مین سورسز آف انفارمیشن, بزنس انٹیلیجنس, کمپٹیٹیو انٹیلیجنس. بزنس انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سافٹ ویئر ہاؤس ہیں, ابھی یہاں یہ ساری چیزیں ہمیں کون بتاتا ہے, یہ سسٹم اینالسٹ کا کام ہوتا ہے. تو اس نے پہلے اس پہ کیا کر دیا, ٹرانزیکشن پالیسی, کہ جتنی ٹرانزیکشن ہوں گی زیادہ مطلب ہے کہ ان ٹرانزیکشن ہوتی ہیں. تو اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل بینک ہے. بینک میں بھی ایک سسٹم اینالسٹ ہوتا ہے جو 4-5 بجے کے بعد وہ کیا کرتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ 4 بجے کے بعد نہ بل وہ لیتا ہے, کچھ نہیں کرتا, تو وہ پورے دن کا حساب کر رہا ہوتا ہے. سسٹم اینالسٹ بھی ہوتا ہے کہ اتنے پیسے آج تقریباً 5 ملین یا 6 ملین 50-60 یا 1 کروڑ 2 کروڑ روپے آئے ہیں اور 50 لاکھ نکلے ہیں. تو اس کا مطلب کہ 2 کروڑ روپے آئے ہیں, 50 لاکھ نکلے ہیں, تو 150 کروڑ 1 کروڑ جتنے بھی اتنا ہم نے فائدہ کیا ہے. یا فار ایگزامپل 50 لاکھ آئے ہیں اور 80 لاکھ نکلے ہیں, تو 30 لاکھ کا آج نقصان ہوا ہے ہمارے بینک میں. تو یہ سب اس ٹرانزیکشن کے بیسس پہ سسٹم اینالسٹ جو ان کو مینیجر کو بریف کرتا ہے, وہ ڈیسائڈ وہ سوچ لیتا ہے ہاں اس مہینے میں ہمیں کتنا منافع ہوا ہے. منافع کا مطلب ہے اگر 18 دن زیادہ پیسے نکلے ہیں اور کم آئے ہیں, زیادہ پیسے نکلے ہیں اور 12 دن آئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ خسارے میں گئے ہیں. ڈیسیجن بینک والے لیتے ہیں نا, وہ کیا ٹی پی ایس سے اور ایکسپرٹ سسٹم ہوتا ہے کہ 18 دن اس طرح دن تھے کہ زیادہ پیسے نکلے تھے اور کم آئے تھے, اور 12 دن اس طرح سے کہ زیادہ پیسے آئے ہیں اور کم نکلے ہیں. تو اس کا مطلب کہ 13, 14, 15, 16, 17, 6 دن کا فرق آ رہا ہے. تو یہ بینک اس مہینے خسارے میں گیا ہے, اور یہ رپورٹ مینیجر جو ہے اوپر فارورڈ کرے, پھر اوپر فارورڈ کرے گا. اگر یہ اس کا تسلسل رہا تو اس طرح ایک ٹائم آ جائے گا کہ یہ برانچ کلوز ہو جائے گا. اگر اس میں 30 امپلائز ہیں تو پھر اس میں 10-12 کو وہ رکھنے کے بعد کو فارغ کر دیں. تو جو امپلائز ہوتے ہیں جو بینکنگ وغیرہ میں ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اس ٹی پی ایس پہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ ہمارا بینک خسارے میں نہ رہے, بس اوپر چلے جائیں, کسٹمر کو خوش بھی کریں. اگر آپ کا موڈ اچھا ہو نا, آپ دیکھیں کسی بینک میں بیٹھے ہیں, وہ آپ کو اچھے انداز سے مل لیتے ہیں, وہ آپ کو ویلکم کر لیتے ہیں, تو آپ خوش ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی ٹی پی ایس کو بڑھانے کے لیے
کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 10 15 20 لاکھ ہے اور آپ اور بھی ڈال رہے ہیں تو آپ تو ان کے لیے منافع بخش ہیں, تو آپ کو اور بھی آپ کی خوش آمدی کرے گا, ٹیکسی بھی منگوا لے گا, چائے بھی پلا دے گا, کلاس دیں گے تھرو بیمار تھا پوری جگہ چرگا بیمار اور خوا لگا دے, اسی طرح پھر وہ چیری لگاتے ہیں, سمجھ آ گئی نا. تو وہ کس لیے ٹی پی ایس تو اس سے اور سسٹم اینالسٹ, تو یہ سارے ٹیکٹکس ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل اس طرح منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں اور نام ہے اکاؤنٹ ہے, تو پھر بھی جو ان کو بتا دیا جائے کہ آپ ان کو بھی آپ اتنا اچھی طریقے سے ملے کہ وہ بھی مجبور ہو جائے کسی اور جگہ اکاؤنٹ آپ کے اس میں ٹرانسفر کر دیں. تو گورنمنٹ بینکنگ والے کیا کرتے ہیں, نیشنل بینک والا اچھی طرح سے اتنا ٹریٹ نہیں کرتے ہیں, ان کی تو جاب پکی ہوتی ہے. جو پرائیویٹ بینک والے یہ بہت زیادہ آپ کو کہ سر جی کیسے ہیں, سر جی کیسے ہیں, آپ کہتے یار میں تو آپ کو سر کہہ رہے ہو, وہاں سر کے پیچھے کچھ اور مقصد ہوتا ہے. کچھ نالج لیول لوگ ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں, وہ بھی اس اپلیکیشن یا اس میں انوالو ہوتے ہیں. ان کا ڈیٹا بھی ہمیں کون نکال کے دیتا ہے, یہ سسٹم اینالسٹ. نالج لیول پیرامڈ کے یہ ڈی پی ایس ہو گیا نا, یہ نالج لیول ہو گئے, یہاں پہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے, اس کو ہم ہائی لیول کہتے ہیں, اور یہاں پہ اسٹریٹجک لیول. اب یہ نالج لیول ہے, ڈیٹا سپورٹ ڈیٹا ورک ہو شیئر انفارمیشن بٹ آئی ڈو ناٹ usually create new knowledge word processing spreadsheets پہ جتنے بھی وہ کام کرتے ہیں. یہاں پہ جو اکثر وغیرہ بیٹھے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو وہ شیٹ اٹینڈنس میں لیتے ہیں, تو یہ فرض علم میں ہیں وہ بھی ایل ایم ایس کا پارٹ ہے, یہ لوگ بھی اس میں انوالو ہیں. تو وہ جو سسٹم بنائے گا وہ ان کو بھی ذہن میں رکھے گا, وہ ٹی پی ایس لوگوں کو بھی ذہن میں رکھے گا. تو نالج ورک سسٹم کون ہے, سپورٹ پروفیشنل سچ ایز سائنٹسٹ, انجینئر, ڈاکٹر, کمپیوٹر ورک. تو اس میں ورک نالج ورک سسٹم میں ہمارے پاس یہ منصوب یہ لوگ کیا جاتے ہیں کہ جو اپنی نالج کے بیسس پہ اس سسٹم کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, سمجھ آ گئی نا. تو یہ سیکنڈ میں آ جاتے ہیں پیرامڈ میں. تھرڈ میں ہمارے پاس کون آ جاتے ہیں, ہائی لیول والے آ جاتے ہیں, ہائر لیول کے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. تو منصوبہ وہ ایکچولی یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی انفارمیشن ایل ایم ایس پہ یا کسی آرگنائزیشن کی پڑی ہوتی ہے وہ اس کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں, جو اپڈیٹڈ انفارمیشن وہ اس کو ڈالتی ہیں, جو پرانی ہوتی ہے اس کو نکالتی ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سسٹم وہ ورڈ پروسیسنگ پہ کام کرتے ہیں, ایکسل شیٹس پہ, ڈیسک ٹاپ پبلک کے مختلف ای میل وغیرہ کمیونیکیشن کا ذریعہ بنتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس اس میں آتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں ایکسپرٹ سسٹم اینالسٹ نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ جو ویب سائٹ جو اپلیکیشن وہ بنا رہا ہے وہ ان 4 لیولز میں آپریشنل ہوگا. تو اس سے پہلے ٹی پی ایس کے بارے میں بتا ہے, پھر نالج لیول میں, پھر ہائر لیول میں ایک ایم آئی ایس والے لوگ ہوتے ہیں, مینیج انفارمیشن کو مینیج کرتے ہیں, کہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے, آپ نے یہ کرنا, آپ نے یہ کرنا. تو مینجمنٹ کا کام ہے تو ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اور کچھ ڈیسیشن سپورٹ سسٹم ہوتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں, فائنینشیل پلاننگ ہوتے ہیں, بجٹنگ. ہاں, ڈیسیشن سپورٹ سسٹم وہ لوگ ہوتا ہے جس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ رائے دیتے ہیں اور وہ اپنی رائے کو امپلیمنٹ کرنے کے اوپر لوگوں کو دیتے ہیں کہ یہ ہمارے سپورٹ کے وہ ڈیسیجن لے بھی سکتے ہیں. کچھ اختیاروں کے پاس وہ ڈیسیجن لے بھی سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں آج سافٹ ویئر ہاؤس ہے تو ہماری کمپنی نے اس مہینے یا اس دوسرے مہینے میں اتنی زیادہ پروفٹ جنریٹ کیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں جو یہاں پہ اسٹاف ہیں ہم ان کو کچھ بونسز دے رہے ہیں, وہ ان کے انکریمنٹس لگا کے سافٹ ویئر کمپنی ہے تو اتنے زیادہ پروجیکٹ ہم پچھلے مہینے $10,000 ہم نے کام کیا, اس دفعہ ہم نے $15,000 تک ہم نے سوئچ کی ہے. تو کیوں نہ میں $1,000 میں ان میں درمیان میں ان میں بانٹ دوں, تو جب آپ 1,000-2,000 ان میں بانٹ دیں گے تو ان میں اتنا وہ اندر سنسیئرٹی اس کمپنی کے لیے اور بھی بڑھ جائے گی. تو نیکسٹ ہم دیکھیے 15 سے وہ 18-20 تک چلتا ہے, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ تک وہ دو کر رہے ہیں, سمجھ آ گئی نا. تو اس طرح اور ایکسپرٹ سسٹم ہوتے ہیں. ایکسپرٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرابلم آ جاتا ہے اس کو اس کا کنکلوژن نکالتے ہیں اور اس کے لیے پاسبل سولوشن آپ کو ڈھونڈ کے دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا گروپ میں میسج آتا تھا ایل ایم ایس ڈاؤن ہے, ایل میں یہ مسئلہ ہے, بلا مسئلہ ہے, ڈیٹا لاس ہو گیا بلا. تو منصور یا ڈاکٹر عرفان یہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے اس دوران گرمی میں بھی, کبھی سوئچ میں کبھی بجلی کا مسئلہ ہوتا تھا, پھر تو وہ پرابلم کو سالو کر کے ہمیں الٹرنیٹو سولوشن ڈھونڈ کے دیتے تھے. تو وہ ایکسپرٹ تو وہ بھی اسی ایل ایم ایس کے حصہ تھا.
پھر اس کے اوپر اسٹریٹجک لیول والے لوگ ہوتے ہیں جو ٹاپ لیول چانسلر ڈائریکٹر اور جو اسٹریٹجیز بناتے ہیں اس آرگنائزیشن کے لیے سافٹ ویئر ہاؤس کا اسٹریٹجک لیول لوگ ہوتے ہیں جو آنر وغیرہ ہے جو اسٹیک ہولڈر شیئر ہولڈر ہیں وہ اسٹریٹجیز بناتے ہیں پالیسیز بناتے ہیں کہ سافٹ ویئر ہاؤس نے کس طرح آپریٹ ہونا ہے کس طرح ہم نے کتنی امپلائیز رکھنی ہے ہمیں اتنا پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے اور پروجیکٹ بھی ہمارے بڑھ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم پشاور میں آپ کہتے ہیں ہمارا ایک برانچ میں مردان میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس کا ایک برانچ بھی بنانا چاہتا ہوں آپ کیا کر لیں گے وہاں وہ ایک سیٹ اپ بنا لیں گے پروجیکٹ اٹھائیں گے وہاں سے بھی لوگوں کو کہیں گے کہ یہ پروجیکٹ سالو کر دے دو ٹھیک ہے پھر اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا یہ سسٹم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے میں ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں کام کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ ٹیکسز بھی کم ہوں اور انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ میری انٹریکشن ہو تو لوگ کیا کر رہے ہیں جو بزنس بڑھ جاتے ہیں یہاں سے اٹھا کے دبئی وغیرہ میں سیٹ اپ بنا لیتے ہیں تو وہ جو سافٹ ویئر ہاؤس آپ کا میرینا وغیرہ ہو جاتے ہیں وہاں سے گوروں کے ساتھ آپ میٹنگس بھی کرتے ہیں فیزیبل جگہ بھی ہوتی ہے اس کو آپ فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ کیا کرتے ہیں ڈسیشن لیتے ہیں اپنے اس کو بڑھانے کے لیے سمجھا کہ یہ بھی ہمارا ایک آ جاتا ہے وہ ہائر لیول اس میں آپ کے پاس ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم کا ماڈیول بھی اس ایپلیکیشن میں ہونا چاہیے جو ایگزیکٹو کی جب بات آ جاتی ہے کہ یہ بالکل پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ان کی بات آ جاتی ہے آرگنائزیشن چانسلر وائس چانسلر کی بات آ جاتی ہے بورڈ آف ڈائریکٹرس کی بات آ جاتی ہے تو ان لوگوں کا بھی ماڈیول ہونا چاہیے جو بالکل فائنل ڈیسیجن سب ڈیسیجن کو ویٹو کر سکیں